अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। फ़लस्तीनी सिचुएशन जो है वो आपको पता है कि कितनी ख़राब हो चुकी हुई है और किस तरीके से वहाँ पे इसराइल ने अटैक शुरू किए हुए हैं। और यानी कोई इसको तो बयान भी नहीं किया जा सकता। मैं तो बयान करते हुए भी मुझे इतना अजीब सा लग रहा है। हम देख रहे हैं कि एक डुप्लिसिटी है पूरी दुनिया में जो मेजर पावर्स हैं। अगरचे हम देख रहे हैं कि कहीं ऊपर से होंठ सेवा, इसको हम लिप सर्विस कहते हैं, वो तो हो रही है कहीं ना कहीं से, लेकिन एक्चुअल जो मीनिंगफुल कोई मामलात हैं वो नहीं हो रहे हैं। बाइडेन साहब ने कहा है नेतन्याहू को कि जी वो सपोर्ट करते हैं कि सीज फायर किया जाए, लेकिन सपोर्ट करने से क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं कि थर्ड टाइम यूएस ने ब्लॉक कर दिया है रेजोल्यूशन जो है अर्जिंग सीज फायर। तो ये मुनाफिकत की इंतहा देखें आप। फिर आप देखें कि बाइडेन ने $735 मिलियन का वेपन सेल्स जो है वो अप्रूव कर दिया है इसराइल के लिए। यानी आप साथ साथ ये कह रहे हैं, साथ साथ आप वेपन्स के लिए आप पैसे दे रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कहा जी कि जो टावर गिराया गया था, मीडिया टावर, उसके लिए हमें इतला दे दी गई थी। भाई इतला आपको देने की जरूरत थी या लोगों को वहां पे बचाने की जरूरत थी। तो एक अजीब सी हम देख रहे हैं, गजा के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां उनको टारगेट किया जा रहा है, डॉक्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, मीडिया टारगेट आपने देख लिया हो चुका है। 217 से ज्यादा लोग तो शहीद हो चुके हैं, जिसमें 63 चिल्ड्रन है। आप जरा अंदाजा लगाएं, इनके इनके नजदीक कोई इंसानी हकूक, कोई बच्चों के हकूक, कोई ट्रॉमा, कोई इस तरह की चीजें इनकी मैटर ही नहीं करती। अब क्या किया जाए, इसमें हमारे पास चॉइस क्या है, इसका जरा तजिया करने की कोशिश करेंगे और चलेंगे न्यूयॉर्क और बात करेंगे डॉक्टर शेख उबैद साहब के साथ, जो कि एस्पायर के सरबराह हैं और बड़ा जबरदस्त लॉबिंग का काम करते हैं। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्होंने बहुत मेजर लेवल पे अमेरिका में जो डेंट डाला है, खासतौर पे जो मोदी के जो चाहने वाले लोग वहां पे रहते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ इलेक्शन कैंपेन्स में उनके साथ इन्होंने मुकाबला किया है और बड़े ही अच्छे लेवल पे इम्पैक्ट किया है। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर शेख उबैद साहब में ज्वाइन कर रहे हैं न्यूयॉर्क से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। डॉक्टर साहब, ये मौका तो ऐसा है कि जिसमें अब हाल चाल भी आपसे नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ऑब्वियसली एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अजीब सा, यानी हमारे जो जज्बात हैं वो अजीब सी डैम्पेंड भी हैं और बरंगेख्ता भी हैं। इस सिचुएशन में आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आप जैसे जो दोस्त हमारे अमेरिका में हैं वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से पब्लिक ओपिनियन को इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली अमेरिकन जो हैं उनमें जो वेल मीनिंग किस्म के लोग हैं उनके साथ भी आपकी बातचीत हो रही होगी, अलायंसेस वगैरह भी आप कर रहे होंगे। तो एज वी स्पीक क्या हो रहा है जी इस वक्त? अमेरिका में मुसलमानों में तो जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत ज्यादा गम और दुख की लहरें दौड़ रही हैं। लेकिन साथ साथ प्रोग्रेसिव जो लोग हैं, जो अमेरिका में प्रोग्रेसिव सही मायने में होते हैं, जो है अनलाइक पाकिस्तान या हिंदुस्तान में जहाँ लोग समझते हैं प्रोग्रेसिव का मतलब वेस्टर्नाइज्ड हो, यहाँ वो लोग जो कि सही मानों में तरक्की पसंद हैं, वो भी बड़े नाराज हैं इस वक्त। डेमोक्रेटिक पार्टी का जो प्रोग्रेसिव विंग है उसमें आपने देखा कि कांग्रेस वुमन न्यूयॉर्क की एलेक्सा कॉर्टेज ने बड़ा ही सख्त बयान दिया हुआ है और बड़ा ही सख्त स्टैंड लिया हुआ है। और जो मुसलमान कांग्रेस वुमेन है, इल्हान उमर, रशीदा तलायब, ये तो फलस्तीनी है, तो इन लोगों ने भी हुकूमत पे दबाव डाला हुआ है। लेकिन जैसे आपने बताया, बाइडेन पे उतना असर अभी तक नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। तो अब इसमें हुआ है कि अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में मुसलमानों ने और प्रोग्रेसिव ने मिलकर, और ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जिसमें कि मॉडरेट यहूदी भी शामिल हैं, मुजाहरे हुए हैं। शिकागो, डेट्रॉइट में तो बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं। न्यूयॉर्क में कई जगहों पे मुजाहरे हुए हैं। ब्रुकलिन में अलग हुआ है, मैनहट्टन में अलग हुआ है, लॉन्ग आइलैंड में अलग हुआ है, यहाँ तक कि न्यू मैक्सिको में, अल्बकरकी न्यू मैक्सिको में तक मुजाहरा हुआ है। और हम आल्बनी में, न्यूयॉर्क का जो सदर्न पार्ट है, कैपिटल है जो है, उस पर हम जुमे को करने वाले हैं। तो मुजाहरे वगैरह हो रहे हैं। आप इस वक्त मीडिया में, मिनिस्ट्री मीडिया में, खासतौर पे MSNBC पे आपने सुना होगा कि अली वेल्शी का जो था, हाँ, उसका भी हुआ है, मेहदी हसन का हुआ है। तो लोगों ने स्टैंड लेना शुरू किया है। लेकिन इसमें वक्त लगेगा। हमें वक्त हमें देखना यह है कि किस तरह फौरी सीज फायर हो और ये जो जुल्म और बर्बरियत की जो इंतहा हो चुकी है गजा पर,
وہ اسے کس طرح روکا جائے. تو اس میں ڈاکٹر مسلم صاحب ممالک کا بھی ہاتھ. آپ کو میرے سے بہتر پتا ہے کہ جو امریکن پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں وہی چیز میٹر کرتی ہے جو کہ ریزلٹس کے اوپر امپیکٹ کر سکتی ہو. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پہ جو ریسز ہیں وہ اس میں جو بھی سوئنگ ووٹ ہے یا جو بھی چیز جو میٹر کر سکتی ہے وہاں تک کیا پاکستان کی دوسری لوگوں کی جو کمیونٹیز ہیں مختلف مسلم کمیونٹیز ہیں کیا وہ اپنا امپیکٹ ڈالنے کے اس وقت قابل ہیں؟ کیونکہ میں جب وہاں پہ تھا تو ہم دیکھا کرتے تھے کہ مسلمانوں میں تو یہ اویئرنیس ہی نہیں تھی کہ ووٹنگ بھی کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے, ووٹنگ کے لیے بھی رجسٹر نہیں کرواتے تھے اپنے آپ کو. تو کیا ابھی ہم اس قابل ہیں کہ کہیں نہ کہیں ریسز کے اوپر اس طرح کا امپیکٹ کر سکیں تاکہ یہ جو کانگریس مین وغیرہ ہیں جو سینیٹرز ہیں ان کو پتہ چلے کہ اگر ہم نے ان کی بات نہ سنی تو کل کو جب الیکشنز ہوں گے تو یہ ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے. مسلمان اس قابل ہیں اور نہیں بھی ہیں اس لیے کہ ان کی آبادی ایسے اسٹیٹس میں جیسے کہ مشیگن ہے, اوہایو ہے, اس میں کافی زیادہ ہے مسلمانوں کی آبادی, اور اس میں جو ان کی آبادی وہاں کی یہودی آبادی سے زیادہ ہے. تو دیکھا جائے تو صرف نمبرز کے اعتبار سے مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہونا چاہیے, لیکن وہ ووٹ نہیں دیتے, رجسٹرڈ نہیں ہے, تو اس لیے ان کا اتنا اثر نہیں ہوتا. فلوریڈا جو بڑا اہم سوئنگ اسٹیٹ ہے, سوئنگ اسٹیٹ ہاں, لیکن وہاں پر جو دونوں میں تقریباً ملک یہودیوں میں کچھ زیادہ ہوگا نمبر, لیکن اوہایو میں, مچیگن میں, وسکانسن میں, منیسوٹا میں, ایسے اسٹیٹس میں جو کہ یہ سوئنگ اسٹیٹ اور زیادہ اہمیت کامل اس لیے ہوں گے کہ جو ابھی جو ڈیموگرافکس چینج ہو رہی ہے بڑی عجیب سی ہو رہی ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ امیگرینٹس بڑھ رہے ہیں, ہسپینک امیگرینٹس بڑھ رہے ہیں, لیکن آبادی زیادہ ہو رہی ہے سدرن اسٹیٹس میں. تو امیگرینٹس ووٹ دیں گے ڈیموکریٹک پارٹی کو, لیکن سدرن اسٹیٹس کے کانگریس میں ووٹ بڑھ رہے, سیٹیں بڑھ رہی ہیں, اور سدرن اسٹیٹ میں قبضہ ہے ریپبلکن پارٹی کا. تو یہ بڑا فلکس کا سا ہے, اس میں جو ہے نا سوئنگ اسٹیٹ بڑے اہمیت اختیار کر جاتے ہیں. تو مسلمانوں کو اگر شعور پیدا ہو, عقل آئے, بھائی واٹس ایپ پہ ہزاروں میسیجز آتے ہیں, لوگ بس غصہ کا اظہار کر کے یا بڑی عجیب و غریب باتیں کہ جناب حماس نے راکٹ کی بارش کر دی, اسرائیل کا جو خاتمہ ہونے والا ہے, کوئی عجیب و غریب باتیں بھی ہوتی ہے. اس کے بجائے کوئی ڈھنگ سے کام کیا جائے. فالس جو ہے وہ فالس ہوڈ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. جی لیکن ڈاکٹر شیخ عبید صاحب مجھے ایک چیز ذرا سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے کہ کیا کمیونٹی فیلنگ, اب دیکھیں نا جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ جو جوئش کمیونٹی ہے اس کی تعداد جو ہے وہ تقریباً ہمارے جتنی ہوگی یا تھوڑی سی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی, ٹھیک ہے نا, لیکن ان کے اندر جو کمیونٹی فیلنگ ہے جب ان کو کوئی ٹاسک دے دیا جاتا ہے تو اس ٹاسک کے لیے وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. کہ تو یہ کمیونٹی فیلنگ ہمارے ہاں کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر وہ اب پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہماری جو کمیونٹی اس میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اسی طرح ہی دیکھا ہے. اس میں انسانی فطرت کا بڑا عنصر جو بڑا شامل ہے, کیونکہ دیکھیں یہودی تھوڑے سے ہیں تو ان کو ایگزسٹنشل تھریٹ, ان کا ایک ہی ملک ہے تو اس میں ان کی کا اتحاد بھی ہے, مختلف رائے رکھنے والے یہودی اکٹھا ہو جاتے ہیں اسرائیل کے مسئلے پہ. انہیں ڈر ہے کہ پھر کوئی ہٹلر کی طرح کی حرکت نہ ہو, یا کہ ہٹلر سے پہلے بھی یورپ میں جو اس طرح کے پروگرامز ہوتے رہے تھے کہیں اس طرح کے حالات نہ ہوں. تو یہ اسی سے آپ کمپیئر کریں تو سکھ بھی بڑے منظم ہوتے ہیں, قادیانی بھی بڑے منظم ہوتے ہیں, اسماعیلی بھی بڑے منظم ہوتے ہیں. تو جب لوگ تھوڑی تعداد میں ہونا تو منظم ہونے کا اس میں زیادہ جذبہ ہوتا ہے. لیکن جیسا آپ نے بتایا کہ بھائی ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ایک ری ایکشن ہو اور فطرت ہو, لیکن دوسری بات ہے کہ عقل کا بھی, اگر آپ کے پاس اتنا شعور ہے, آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے لوگ اس طرح مرتے رہیں گے اگر آپ نے کام نہیں کیا, تو یہ تو ہمارے لوگ پڑھے لکھے ہونے تو اس کا شعور ہونا چاہیے. پھر دوسرا یہ بھی شعور ہونا چاہیے کہ کس طرح کام کریں. بھائی امریکہ کی جمہوریت میں بہت سی اچھائیاں ہیں اور بہت سی کمزوریاں بھی ہیں, اس کمزوری کا دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. یہاں پر نیشنلزم کم ہے, امریکن نیشنل انٹرسٹ کے لیے لوگ کم کام کرتے ہیں, ملک اپنے اپنے ووٹنگ بلاکس کے لیے کرتے ہیں. اس لیے دیکھیں نا کہ امریکن بزنس کے اعتبار سے کوئی تک نہیں بنتا کہ امریکہ جو اتنا بڑا مسلم مارکیٹ کو چھوڑ کے اسرائیل کے پیچھے پڑا رہے. جب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باری آ رہی تھی تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس لیے پریزیڈنٹ ٹرومین سے کہا تھا کہ تسلیم نہ کریں اسرائیل کو, سارے عرب اور مسلمان آپ کے خلاف ہو جائیں گے. تو ٹرومین نے اس سے پوچھا تھا کہ بھائی نیو یارک میں کتنے عرب اور مسلمان ہیں, اس زمانے میں تو تھوڑے تھے, اور ٹرومین پیچھے تھا پولس میں اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ ٹرومین ہار جائے گا. تو پھر وہ یہودی ووٹوں سے جیتا کئی اسٹیٹس میں. تو اس طرح کے اس میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کنگ میکر بننے کا انہیں اتنے شاندار موقع ہے کہ امریکہ جیسے سپر پاور
کو پھر اثر انداز ہو سکتے ہیں, اور دنیا میں کئی جگہوں پہ مسلمان اور غیر مسلم دونوں قسم کے جو لوگ جن کے حقوق چھینے جا رہے ہیں ان کی مدد کی جا سکتی ہے. لیکن یہ شعور اگر پیدا ہو تو پھر کیا کہنے جناب. اچھا دوسری بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے میڈیا کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب. وہ یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی رپورٹنگ ہو رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے, تو جیسے ہی وہ کہتے ہیں جی کہ اسرائیل نے یہ اٹیک کیا, تو ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جی ان کے راکٹس آ رہے تھے تو اس کے بدلے میں انہوں نے یہ کر دیا. اب یہ جو میڈیا ہے, حالانکہ دیکھیں انہوں نے میڈیا کو ٹارگٹ کیا ہے اور میڈیا کی بلڈنگ اڑا کے رکھ دی ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن کا مسئلہ نہیں بنا کسی بھی جگہ پہ. کوئی یو این نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا, کسی نے یہ نہیں کہا جی کہ آپ نے جو جرنلزم ہے اس کو خطرے میں ڈال دیا ہے. تو میڈیا کو کیسے کنٹرول کیا جائے, اور میڈیا کی جو میڈیا اوپینین ہے, خاص طور پہ جو آپیڈ پیسز ہیں, ان کے اوپر کیسے امپیکٹ ڈالا جا سکتا ہے؟ آرگنائزیشنز لائک یورز دے ہیو اے بگ رول ان اٹ. دیکھیے میڈیا کو بھی اندازہ ہے نا کہ میڈیا ایک تو کارپوریٹ میڈیا ہے, اور دوسرا ہے کہ کارپوریٹس کو ہٹا دیا جائے تو میڈیا پہ بھی زور ڈالنے کے لیے اگر آپ کوئی اسرائیل کے خلاف کوئی خبر چھپتی ہے تو کوئی سینکڑوں خطوط چلے جاتے ہیں, فون کال چلے جاتے ہیں, ان کا فون کا سسٹم بند ہو جاتا ہے. تو پھر مسلمان اس طرح کیوں نہیں کرتے, میڈیا کو کالیں کیوں نہیں کرتے, کامنٹ سیکشن میں کیوں نہیں لکھتے, خط کیوں نہیں لکھتے, اور اس کے بعد پھر جب کارپوریٹ میڈیا کو بیک آؤٹ کیوں نہیں کرتے ان کارپوریشنز کا جو میڈیا کو اون کرتی ہیں. اس طرح کریں جو ہے بالکل ہی اوپنلی فرینکلی جو ہے نا میڈیا کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے نا اس پہ. تو ابھی آپ دیکھ لیں فیس بک پہ اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز رپورٹ کریں, کوئی کامنٹس کریں, تو وہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈسیبل کر دیتے ہیں. ہاں بالکل. تو پھر کیوں نہ پھر جو ہے فیس بک کے سامنے آپ اتنا بڑا مظاہرہ کریں کہ وہاں کی سڑکیں بند ہو جائیں. تو اس طرح اگر آپ کریں تو انہیں ماننے پڑے گی نا بات. اگر آپ خاموشی سے پستے رہیں اور ظلم سہتے رہیں تو پھر وہ کیوں آپ کے لیے کریں, کیونکہ چاہے وہ پولیٹیشین ہو یا کارپوریشنز کے جو مالکان ہوں, ان کے پاس انسانی حقوق کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی نا. ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ پروفٹ کیا ہے, پولیٹیشین یہ دیکھتا ہے کہ جیتے گا نہیں جیتے گا نیکسٹ الیکشن, اور یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پروفٹ کیا ہے. آپ تو دونوں چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ الیکشن میں ہرائیے اور ان کا پروفٹ میں ڈینٹ ڈالیے. اور اس میں لیکن بہت اگر آپ اجازت دیں تو 30 سیکنڈ ایک بات مکمل کر لوں. وہ یہ کہ ایک طرف تو امریکہ میں ہمارا اثر رسوخ بڑھ رہا ہے اور اسرائیل کو بڑی پریشانی بھی ہے, کیونکہ خود یہودیوں میں یگر یہودیوں میں اسرائیل کی ظالمانہ پالیسی کے خلاف اور اپارتھائڈ سسٹم کے خلاف جو ریاکشن ہو رہا ہے. لیکن دوسرے اگر آپ سوچیں تو جو 60s 70s 80s اور 90s میں جو گلف وار سے پہلے جو مسلم دنیا میں اتحاد تھا وہ تو عرب حکومتوں نے ختم کر دیا نا. یو اے کی حکومت باقاعدہ ایک مہم چلائی ہوئی ہے کہ اسرائیل کی حمایت میں ان کے جو انفلوئنسرز ہیں وہ ٹویٹ جو کر رہے ہیں, وہ حماس کو بلیم کر رہے ہیں کہ جناب حماس کی وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو کھل کے یونائٹڈ عرب اماراتس تو کھل کے اسرائیل کی پبلسٹی کی مشین بنا ہوا ہے, اور سعودی عرب بھی خاموشی سے اسرائیل کی مدد کر رہا ہے. تو یہ یہاں اگر عرب ممالک میں یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے نا کہ ہماری جو گورنمنٹس ہیں عرب اسٹریٹ کے بالکل اگینسٹ چلتی ہیں, آپس میں ان کا کوئی لنک نہیں ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑی بد نصیبی ہے ہمارے مسلم قوم کی, اور اس میں تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کوئی ان کو ہدایت دے. لیکن ڈاکٹر صاحب, bringing you back to the whole issue, the gamut of the whole issue is کہ کس طریقے سے انفلوئنس کیا جا سکتا ہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے, اور کس طریقے سے وہاں پہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے, سوشل سسٹم ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے کیا کیا جائے, کمیونٹی کو کیسے ایکٹیویٹ کیا جائے, کس طریقے سے پارٹنرشپس کی جائیں, الائنسز بنائے جائیں. جس طرح آپ نے فرمایا شروع میں کہ جو ریفارمڈ جیوز ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں, جو مختلف جو لیفٹ کے لوگ ہیں وہ لوگ کر سکتے ہیں, پولیٹیکل الائنسز وغیرہ بلڈ اپ ہو سکتے ہیں. تو اس میں ایون جو ہماری مسلم آرگنائزیشنز ہیں اگر ان کا اس طرح ایک الائنس ٹائپ بن جائے, ایک میجر امبریلا آرگنائزیشن بن جائے, تو کیا یہ پاسبل ہے؟ یہ بالکل پاسبل ہے. دو بڑی اہم چیزیں آپ نے کہی ہیں, ایک تو شعور مسلمانوں میں, دوسرا الائنسز یہ طریقہ ہے. دیکھیں کہ مسلمان یہودی کے مقابلے میں ٹھیک ہے اتنی تعداد ہوگی جتنی یہودی کی, پیسہ بہت کم ہے, آرگنائزیشن بہت کمزور ہے, لیکن ٹھیک ہے تعداد اتنی ہوگی. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اسرائیل کے سب سے بڑے حامی وہ یہودی نہیں بلکہ ایوانجیلیکل کرسچنس ہیں جو 60 ملین ہیں. تو آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے, نہ آپ کے پاس اتنے لوگ ہیں جو اس سے ٹکر لے سکے. تو ظاہر ہے ان سے ٹکر لینی ہے تو پھر آپ الائنسز بنائیں.
اور پھر آپ کو بہت سے اچھے لوگ مل جائیں گے الائنسز بنانے کے لیے. ہاں کئی چرچز ہیں جنہوں نے اسرائیل سے ڈائیورس کیا ہے اپنی ساری جو اسرائیلی معاشیت میں ان کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ نکالی ہے انہوں نے چرچز نے. بڑے بڑے چرچز ہیں, بڑے بڑے فرقوں ہیں کرسچینٹی کے, ان کے ساتھ کیا جائے یہودی میں جو پروگریسو ٹائپ کے یہودی ان کے ساتھ کیا جائے کام. تو ہم یہ نہیں کرتے نا, نہ تو ہمیں شعور ہے, نہ ہم متحد ہوتے ہیں آپس میں, نہ دوسروں سے اتحاد کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے یہ کی جب ایسے مسجد اقصی پہ حملہ ہوا اور ریاکشن کا پہلا راکٹ داغا گیا غزہ سے, تو ہم نے اپیل کی تھی کہ امریکہ کے بڑے بڑے شہروں میں لوگ دو کام کریں کہ وہ عید اور عید کے بعد جمعہ جو ہے اس میں پیٹیشن سائن کریں تاکہ آپ کے پاس پتہ چلے کہ کتنے سارے لوگ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. دوسرے لوکل وہاں کے چرچز سے اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے فوری رابطہ قائم کریں اور ریلیز کریں ان کو ساتھ لے کر. تو کئی جگہوں پہ ریلیز ہوئی ہیں لیکن ہر جگہ الائنس کے ساتھ نہیں ہوئی. اور پھر اس میں جو نا تھوڑا عقل مندی کے ساتھ کریں, اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے. اب بعض آرگنائزیشن ایسی ہیں مسلمانوں کی جس میں فلسطینیوں کا زیادہ جو ہے ان کا اثر رسوخ ہے, تو آلریڈی ان کے اوپر بڑی کڑی نظر رکھی جاتی ہے اور سیاستدان ڈرتے ہیں ان سے بات کرنے میں, کیونکہ پھر اسرائیل لابی کا بہت ہی شدید ان پہ حملہ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے ان آرگنائزیشن کے ساتھ کے تحت نہ کرے کام, کوئی نئی آرگنائزیشن نام دے. ترکی سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اربکان صاحب کو بار بار فوج جب انہیں گرفتار کرتی, ان کی پارٹی کو بند کرتی, تو ینگ لوگوں نے اردوغان وغیرہ نے پارٹی سے ہٹ کے اگر نئی پارٹی کی بنیاد ڈالی اور پھر فوج کو بھی کنٹرول کیا, ملک کو بھی کنٹرول کیا, اور آج ترکی کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. تو ہم ان ناموں کے پیچھے نہ پڑے جیسے کہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کا جو اشر ہوا نا کہ بھئی آپ نے کیوں نہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش نام رکھا. حالانکہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی, ان کے پاس حق تھا کہ اپنے ملک کا دفاع کرے, ہندوستان نے انویٹ کیا تھا. لیکن جب فاشسٹ حکومت ہے تو آپ اور لوگوں کو بھڑکایا گیا کہ آپ غدار تھے ملک کے اور بنگالی قوم کے, تو پھر آپ نے نام کیوں رکھا ہو. تو اس طرح ہمیں عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ٹھیک بات. اچھا, اس میں ایک جو بڑا رول ہے وہ مساجد کا بھی ہے. جو اسلامک سینٹرز ہیں امریکہ میں, ان کا بھی ایک بڑا رول ہے. میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ دو چیزیں میں نے بڑی محسوس کی ہیں. ایک تو یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سینٹرز ہیں ان کے جو امامز ہیں وہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ڈرے ہوئے ہیں. وہ 9/11 کے بعد جو ظاہر کاؤنسل آؤٹ ہوا تھا وہ پیٹریوٹ ایکٹ کا, اس کی وجہ سے, اور بعد میں جو ظاہر FBI نے جس طریقے سے وہاں پہ سرویلنس وغیرہ بھی کی اور سارا کچھ کیا, اس کی وجہ سے کچھ ڈرے ہوئے بھی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میجورٹی آف دی امامز ہیں ان میں شاید وہ ایک جذبہ یا ایک پولیٹیکل ایکومن بھی مجھے نظر نہیں آتی ہے کہ جو یہ اس قابل بنا سکے ان کو کہ وہ الائنسز وغیرہ کریں, مختلف اسلامک سینٹرز آپس میں مل کے, مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ, چرچز کے ساتھ مل کے انٹرفیتھ ریلیجس ہارمنی کے حوالے سے یہ چیزیں کر سکیں. ڈو یو ایگری ود دس اسیسمنٹ؟ I agree. مثلا میں ہوموجینس ہماری سوسائٹی نہیں ہے نا, اس میں مختلف مسجدیں ہوتی ہیں. اس میں سے بہت سے مسجدیں ایسی ہیں جن کے امام ان ممالک سے آئے جمہوریت کی, تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح کام کیا جائے. وہ انڈر گراؤنڈ کام کرنے کا ان کا ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے, اور وہ شاید تھوڑا ڈرتے بھی ہیں. کچھ ممالک ایسے ہیں جو کچھ امام ایسے ہوتے ہیں جو کہ تبلیغی جماعت ٹائپ کے, جو کہ اس طرح کام کرنا ہی غیر ضروری سمجھتے ہیں. اور کچھ امام ایسے ہوتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ عیسائیوں یہودیوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے, نہیں کر سکتے ہیں, حرام ہے. تو اس سلسلے میں مسلمانوں سے, خاص طور پہ ہندوستان کے مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ بھائی وہ آپ کو تجربہ ہے کہ غیر مسلم سیکولر ریاست میں آپ مائنورٹی میں تھے, اور پھر وہاں پر آپ نے فیشزم کا عروج ہوتے ہوئے دیکھا. تو یہاں پر اس کو آگے بڑھ کے کام کریں. اور ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ افریقن امریکن جو امام ہیں جنہوں نے امریکہ کی حکومت سے ٹکر لی تھی, مالکم ایکس کو ہمیں آئیڈیل بنانا چاہیے سیاسی کام کے لیے, اور بہت کم مسلمان ان کے بارے میں جانتے ہیں امریکہ میں, جنہوں نے بہت ہی ہمت کے ساتھ لڑائی کی تھی امریکہ کی حکومت سے. تو اس طرح ان کمیونٹیز کو آگے آنا چاہیے. امریکہ میں جو لوگ پیدا ہوئے, جو ینگ جنریشن امریکہ میں پیدا ہوئی, ان کے پاس تو خوف نہیں ہے نا, یہ تو ملک ان کا ہے. تو ایسے لوگوں کو امامت میں لایا جائے, لیڈرشپ. امامت صرف مسجد کے پیش امام نہیں بلکہ امامت کے معنی لیڈری کے لایا جائے. اصل میں شعور میں جو بات یہ ساری شامل ہو جاتی ہے کہ ایک براڈ لانگ ٹرم ویژن ہو آپ کے پاس. آپ کا سروائیول کا مسئلہ ہے کہ امریکہ میں جو ڈیموگرافک چینجز ہو رہی تھیں, گورے لوگوں کی آبادی کم ہو رہی تھی, تو اس میں ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی آپ کے پروگرام میں کہ اس میں ریاکشن ہوا گوروں کی طرف سے, ایک نیچرل ریاکشن تھا. ٹرمپ اسی وجہ سے جیتا. ابھی بھی 47% امریکنز جو ہے ٹرمپ کسی آدمی کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہے.
تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ امریکہ میں کسی بھی وقت حالات خراب ہو سکتے ہیں, تو یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہو جس میں کہ آپ کا براڈ سا ویژن ہو, اور پھر آپ الائنسز بنائیں, اور چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو یا یہاں کا اپنا مسئلہ ہو یا ہندوستان کا مسئلہ ہو. بھائی ہندوستان اور اسرائیل دو ایسی ریاستیں ہیں جس میں کہ فیشزم بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے. نیتنیاہو اور مودی نہ صرف پرسنلی کلوز فرینڈس ہیں, دوست ہیں, بلکہ آئیڈیالوجی بھی سملر ہے. اسلام میں کوٹ کوٹ کا بھرا ہوا ہے. بلکہ ہندوستان تو ماڈل بھی اسرائیلی فالو کر رہا ہے ہر جگہ. اچھا, اب ذرا وہی آپ نے جو بات کر دی ہے ہندوستان کی, اس پہ بھی ذرا تھوڑی سی بات کریں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کہ وہاں پہ جو کووڈ کی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو اٹس ریئلی الارمنگ. اور جس طریقے سے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ انڈیا ٹوڈے جیسا اخبار جو کہ مودی کا بڑا مطلب دوست تھا, گودی میڈیا کا ایک حصہ تھا, انہوں نے دا فیلڈ اسٹیٹ کا ٹائٹل لگایا انڈیا ٹوڈے کا. میں بلکہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے, یہ آپ دیکھیں کہ انڈیا ٹوڈے لکھ رہا ہے کہ دا فیلڈ اسٹیٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہ صورتحال یہ ہے کہ اور جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ لکھ رہے ہیں دا فلیلنگ اسٹیٹ آلسو. اچھا, اب یہ جو صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور یہ کہاں تک جائے گی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مودی صاحب نے تو کچھ عرصہ پہلے ہی وکٹری اناؤنس کر دی تھی کووڈ کے اوپر. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو ہم نے کیا کمال کر دیا ہے, اور ہم نے جناب آتما نربھر کا جو کانسیپٹ ہے ان کا, اس حوالے سے کہ دیکھو ہم نے دنیا میں ویکسین پہنچانی شروع کر دی ہے, اٹس فارمیسی آف دا ورلڈ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ انڈیا وینٹ رانگ اور کیا کیا مسئلہ ہوا, اور کیا یہ ابھی جلدی آپ صحیح ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جلدی تو صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ ہندوستان کی آبادی اتنی زیادہ بڑی آبادی تھی کہ یہ پتا تھا کہ ہندوستان میں اس قسم کے جو سانحہ پیش آ سکتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ ہندوستان میں ویکسین کا لیڈر ہے ہندوستان, لیکن یہ کہ آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جو ویکسین ہندوستان میں بن رہی تھی وہ ہندوستان میں خود کافی نہیں ہو سکتی تھی. تو جب آپ دو چیزیں دیکھیں, ایک تو ایک ڈکٹیٹر ہے, فیشسٹ ڈکٹیٹر ہے, دوسرا انتہائی درجے کا جاہل آدمی ہے. یہ کوئی نہرو تو ہے نہیں, اپنے آپ کو نہرو سے بڑا بتانے کی کوشش کرتا ہے. اس کا کوئی ورلڈ ویژن نہیں ہے, کوئی نیشنل ویژن بھی نہیں ہے. اب وہ شاید چائے بھی ٹھیک سے بنا کے بیچ نہیں پاتا. اس نے تو اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں نے چائے بیچی تھی, شاید وہ بھی نہیں بیچی تھی ہوگی. مطلب ہے کہ یہ بالکل جاہل مطلق ہے. آپ سے سارے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر جو ہے نا ویو سیکنڈ ویو آ سکتی ہے, اور آپ لوگوں پہ جو ہے نا ایک تو ویکسین پہ توجہ دیں, دوسری سوشل ڈسٹینسنگ کریں, اور بجائے کہ یہ کرتے ہندوستان, مطلب بعض چیزیں ہندوستان پاکستان اور بہت سے ممالک میں مشترک ہیں کہ ہمارے مذہبی لوگ چاہے ہندو ہیں مسلمان ہوں, وہ سائنس کو مذہب کو ملا دیتے ہیں. اور میں یہ بات کہوں پاکستان میں رہ کے شاید نہیں کہہ سکتا تھا وہ کہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے طب نبوی کے نام پہ جو طب چلے گی اس سے جو ہے کورونا ختم ہو جائے گا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو سائنٹسٹ مسلمانوں کے جو ہمارے ابن سینا ہو یا ابن نفیس ہو, جنہوں نے دنیا کو 400-500 سال تک انہوں نے جن کتابیں دنیا کو پڑھائی جاتی رہی, انہوں نے طب نبوی کا نام کیوں نہیں لیا, انہوں نے طب یونانی کیوں بنائی؟ کہ سائنس اور میڈیسن ترقی کرتی رہتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو سارے عالموں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے, اور وہ تو ہادی اعظم تھے. ان کو ایک چھوٹے موٹے ڈاکٹروں سے کیا کرنا ہے؟ تو اسی طرح ہندوستان میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر جو ہے معاف کریں میں کال پہ ہوں تو وہ ہسپتالوں سے کالیں آ رہی ہیں, تو لیکن اہم کال تو ہندوستان میں بھی یہ رہا کہ جناب ہماری بہت ہی پرانی ہماری جو ہے آیورویدا ہماری میڈیسن ہے, ہم اس کے ذریعے جو ہے ہم ساری دنیا کو جو ہے بلکہ وہ تو گائے کا جو یورین ہے اس میں بھی بڑی بڑی باتیں آ رہی ہیں, اور مودی صاحب کی بھی تصویریں آ رہی ہیں. بالکل ابھی بھی ان کو عقل نہیں ہے نا, ابھی بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو ایک یہ رہی ہے, ایک تو انہوں نے سائنٹیفک اپروچ نہیں کر رکھا, دوسرے لوگوں کو انہوں نے غلط راستے پہ ڈال دیا کہ جناب آپ وہ ہندوستان کے جو اینشینٹ اور جو مذہبی ادویات اس کو استعمال کریں. اور پھر عجیب و غریب ڈرامہ کیا, تالیاں بجا کے, تالیاں پیٹ کر, اور جو ہے نا پٹاخے چھوڑ کر شور مچا کے کورونا کو بھگا دیا. تو جب کورونا واپس آیا ہندوستان میں تو اب یہ خدا کا قہر بن کے واپس نشے سے آیا کہ اس کے جو ویریئنٹ تھا وہ بہت ہی ویرولنٹ ویریئنٹ ہے, بڑی آسانی سے پھیلنے والا اور زیادہ بیماری پھیلانے والا. یہ جو آپ انڈین ویریئنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں, انڈین ویریئنٹ کی جو بات کر رہا ہوں. تو اس میں جب اس میں آپ نے کمبھ میلہ کیا ہوا ہے, جب حج کو سعودی حکومت نے بند کر دیا تھا, اس کے بعد جو عمرہ کو کھولا تو بالکل ہی چھوٹے انداز میں کھولا. یہاں انہوں نے کہا کہ ہم ملین آف لوگوں کو ساتھ چھوڑتے ہیں, کچھ ہوگا نہیں. پھر ملین لوگوں میں سے اگر 50,000 لوگوں کو بھی وائرس لگ گیا, پھر وہ
50,000 लोग अपने अपने शहरों में जाएं تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا نا. تو یہ نیپال کو دیکھیں نا, نیپال سفر کر رہے ہیں نا جی. بھوٹان کو دیکھیں, بھوٹان بھوٹان نے کتنا اچھا کام کیا تھا. اور پاکستان میں بھی لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے بھائی مسجدوں میں آپ گندے سے گندہ ملا کے نماز پڑھنا کیا ضروری ہے. مطلب اسلام میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے. ہاں بہت فلیکسیبلٹی ہے. اور وہ بتا سعودی حکومت بدترین حکومت ہے سیاسی معاملات میں, لیکن وہاں کا کم از کم لوگوں میں شعور ہے کہ وہاں نہ وہاں کے علماء کرام اس طرح کے لکیر کے فقیر ہوتے ہیں جس طرح پاکستان یا ہندوستان میں ہوتے ہیں. تو انہیں لوگوں سے کہہ دیا تو لوگوں نے بات مان بھی لی. یہاں پر کوئی کہا, کوئی عالم کہے تو اس کے ٹانگ کے پیچھے پڑ جائیں گے. بھائی آپ مسجدوں میں جائے نہیں, آپ جانا بھی پڑا تو دور دور اٹھا کے نماز پڑھیں. تو پاکستان میں جو تھرڈ ویو آ سکتی ہے اس میں ہم کو ہندوستان سے سیکھنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ کی کالز آ رہی ہیں, آپ ہاسپٹل پہ آن کال ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اور یہ جو ٹاپکس ہیں اس کے اوپر ہم اس کو فالو اپ ضرور کریں گے, کیونکہ یہ جو فلسطینی معاملہ ہے یہ ابھی رکنے والا مجھے نظر نہیں آ رہا. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ود ان فورسیبل فیوچر جب بھی ٹائم ہو تو آپ ہمیں ٹائم دیجیے گا, اس پہ مزید فالو اپ پروگرام کریں گے جی انشاءاللہ. جناب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.